बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने एक सवाल रखा हुआ है। एक सवाल के जवाब की तलाश में आज मैं साथ हूँ जनाब डॉक्टर कासिम याकूब के। सर बहुत शुक्रिया, वक्त इनायत फरमाया आपने। आप हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं। आपकी बातें हमारे दोस्तों को पसंद आती हैं तो इसलिए बार बार आपको जहमत दी जाती है। कुछ इस वजह से भी कि आप मेरे दोस्त हैं और ज़ाहिर है मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। सवाल मैं इससे पहले भी 2-3 दोस्तों से ये पूछ चुका हूँ, जिनमें शहजाद नैयर साहब हैं, आसिम भट्ट साहब हैं, जनाब अख्तर उस्मान साहब हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसको 2-4 दफ़ा और पूछा जाना चाहिए, तो आपके सामने भी मैं रखता हूँ। सवाल ये है कि क्या जो मुख्तसर सिन्फ है उसमें बड़ा अदब पैदा किया जा सकता है या नहीं। जब माइक्रो फिक्शन के हवाले से बात की थी मैंने शहजाद साहब से, तो उन्होंने कहा था कि माइक्रो फिक्शन जो की मिसाल है उसमें स्याह हाशिए जैसा शाहकार जो है वो मिनटों का है। इसी तरह खलील जिब्रान की बहुत चीज़ें, सादी की बहुत सी हिकायात, उनकी सूरत जो है वो मुख्तसर है लेकिन वो बड़ी है। आसिम भट्ट साहब ने ये कहा कि दास्तान, नावल, यानी जितना बड़ा स्पैन ये कवर करते हैं जी, फिक्शन की छोटी सिर्फ में उतनी बड़ी बात या उतना बड़ा अदब या उतना बड़ा वर्ल्ड व्यू रखने वाली बात जो है वो पैदा नहीं की जा सकती। अब उसमें भी एक वज़न मौजूद है। ठीक है। जब अख्तर साहब से बात की तो उन्होंने ये फरमाया कि यानी उन्होंने कबीर की मिसाल दी कि दोहे की शक्ल में कबीर एक बहुत बड़ा शायर है जो सिर्फ दोहे की बायस है। तो इसका मतलब इसी तरह गज़ल का भी उन्होंने कहा कि वैसे तो पूरी सिनफ होती है गज़ल की 4, 5, 8, 10 शेरों की, लेकिन उसकी जो कोटेबल शय है वो तो शेर है यानी एक एक शेर की शक्ल में होती है वो। तो गज़ल में अगर बड़े शेर हैं और कबीर के दोहे जो हैं वो बड़े हैं तो इसका मतलब है कि शायरी में वो बात मौजूद है। उसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर मेरे जहन में अभी तक बाकी है। ठीक है कि मतलब इस वजह से बाकी है कि क्या जो हिकायात हैं छोटी छोटी वो सादी की हों जी या किसी की भी हों, क्या उनकी वजह से सादी उतना बड़ा है या उसका जो मुतकाबिल कलाम है उतना बड़ा, उसकी वजह से वो उतना बड़ा है, या ये मजमूई तौर पर, या इसी तरह जो मंटो है वो सिर्फ स्याह हाशिए अगर लिखता तो क्या उतना ही बड़ा होता जितना खलील जिब्रान अगर जो मुख्तसर लिखता है सिर्फ वो लिखता तो क्या उतना ही बड़ा होता। मिक्स फिक्शन के हवाले से तो ये बात हो गई। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास हैं, मसलन हम देखते वो वहाँ पे भी मैंने ये मिसाल दी थी कि जो हाइको है, जैसे मसलन जापान की बहुत बड़ी सिनफ है, 3 मिसरों में होती है और उसका एक ख़ास तरह वो सबसे बड़ी सिनफ है वहाँ की। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि आलमी अदब में जब बड़े अदब की बातें हो रही हों तो कहे कि हाइको का ये बड़ा शायर भी है। जी जी ठीक है जी। कबीर का जिक्र भी हम अपने जो बड़े सगीर की रिवायत है सही उसमें एक बड़े आदमी के तौर पर करते हैं यार, लेकिन कभी हमने ये सुना नहीं कि बड़ी दुनिया की बड़ी किताबों का जिक्र हो तो उसमें कबीर का भी जिक्र आ जाए, ऐसा है। तो यानी ये जस्ता जस्ता मिसालें तो मौजूद हैं सही, लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह पर कायम है कि क्या मुख्तसर सिनफ जो है उसमें बड़ा अदब लिखने की गुंजाइश मौजूद होती है। लंबा हो गया सवाल, तफसील से आपने बता भी इस वजह से पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ गया। ये मैंने इस वजह से गुजारिश की, थोड़ा सा तवील हो गया, लेकिन इस वजह से कि जो बातें तय हो चुकी हैं या जिन पर बात हो चुकी है वो दोहराई ना जाए, हम नई कोई बात करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिफाइन अगर कर लें कि मुख्तसर सिन्फ और तवील सिन्फ से क्या मुराद है। ठीक। तवील सिन्फ जो एक्सप्लेनेटरी है, उसके अंदर तशरीह दरकार होती है, वजाहत दरकार होती है, वो एक चीज़ को बहुत जहतों में उसकी वजाहत करता है। और जो सिन्फ है, मुख्तसर सिन्फ है, वो मरकूज़ है, सिंबॉलिक है, कंसाइज्ड है, अशाराती है और मुख्तसर है। अपनी हेयर फॉर्म के हवाले से भी, अपनी शक्ल के हवाले से भी, वो उसका ढांचा भी बहुत छोटा है। सिर्फ ढांचा ना आप लेना, उसको आप सिर्फ ढांचे की फॉर्म में ना देखें, आप ये देखें कि उसके अंदर उसकी फाउंडेशन में ये चीज़ है कि वो कंडेंस्ड होगी, मरकूज़ होगी, फौरी पैदाइश के अपनी पैदा होते ही अपनी कह लें कि इख्तिताम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी।
اور سمبولک ظاہری بات اگر اتنا شارٹ ٹائم ہوگا تو وہ ایکسپلینیٹری نہیں ہوگا, وہ بڑا کنڈینسڈ فارم میں چلے گا, مرکوز ہو کے چلے گا. تو اس حوالے سے تو نثر جو ہے, فکشن جو ہے وہ ایکسپلینیٹری ہے, اور یہ نان ایکسپلینیٹری میں آئیں گی شاعری. اور شاعری کے اندر پھر ہم اگر ڈویژن کریں تو نظم جو ہے وہ ایکسپلینیٹری ہوگی, توضیحی ہوگی, وضاحتی ہوگی, اور جو غزل ہے, دوہا ہے, باقی جو چیزیں ہیں ہائیکو وغیرہ, یہ کنڈینسڈ ہوں گی, مرکوز ہوں گی, بہت شارٹ ہوں گی یا سمبولک زیادہ ہوں گی. اس کے اندر نظم کے اندر یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے سمبلز کریٹ کر سکتے ہیں جو صرف قاری کو اور آپ کو پتہ ہے. بعض دفعہ صرف آپ کو پتہ ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے سمبلز بھی ہوتے ہیں جو ابھی تک نہیں کھلے میرا جی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن غزل کے اندر کم از کم آپ کو سارا تو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ اس تشبیہ سے جڑا ہوا ہے کہیں باہر. تو یہ وضاحت میرے خیال میں مختصر کی. اور اس کی اب جہاں پر میرا نقطہ نظر ہے, آپ نے تقریباً میرا پوائنٹ آف ویو ہی بیان کیا کہ جو ایکسپلینیٹری اصناف ہیں وہ بڑا آرٹ پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. اور غالب کو آپ مثال دیتے ہیں کہ جی غالب تو غزل کا شاعر تھا. غالب کا تھاٹ جو ہے وہ چنک کی فارم میں ہمیں نظر آتا ہے. ابھی میں نے اس پہ کام کیا ہے, اس بڑی تفصیل سے اس پہ اچھا, اقبال بنیادی طور پر اقبال وہ نظم کا شاعر تھا. ایون وہ غزل میں بھی آتا ہے تو اپنی جو ٹریسز دیتا ہے اپنے تھاٹ کے مختلف فارم میں دیتا ہے. سر خود ہی کو اس نے ایک جگہ پر کئی جگہوں پر ایکسپلین کیا, اس وجہ سے وہ زیادہ ایکسپلینیٹری ہو کے سامنے آتا ہے. غالب چونکہ غزل کا شاعر تھا اور تھاٹ کا شاعر تھا, تھاٹ سے وہ ایموشنز کی طرف جاتا ہے, پہلے تھاٹ ہے اس کا, میر نہیں ہے. میر پہلے ایموشنز ہیں, ایموشن سے وہ تھاٹ کی طرف جاتا ہے. اس پہ میں نے پورا چیپٹر باندھا ہے. تو اس لیے میر جو ہے وہ بہت زیادہ اشاراتی رہ جاتا ہے, علامتی رہ جاتا ہے. کوئی بہت بڑا ہمارے کرائسس اس طرح سامنے کھول کے نہیں رکھتا. غالب بھی زندگی کی ریالٹی کو, چند سوالات کو وہ مختلف زندگی بھر وہ اس کو بتاتا رہا مختلف فارمز میں, اس لیے شاید ہمیں وہ اس کی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, یا مختلف جگہوں پہ کہیں وہ بڑا تھاٹ. یہ بات آپ شیر شور انگیز کے چھپنے کے بعد کر رہے ہیں. اچھا, لیکن میرے خیال میں آج کا جو آرٹ ہے یا آج کی جو ڈیمانڈ ہے, کرائسس اتنا بڑا ہو گیا ہے, حالات اس طرح کے ہیں کہ چیزیں اس طرح کھلی ہوئی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے. ہر چیز ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں ڈیمانڈ کس کی ہے؟ بڑی طویل صنف کی ڈیمانڈ ہے. جی, میری حالات کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے, اس کو کھولا جائے, اس کی وضاحت کی جائے, اس کو یہ شکل بنائی جائے. سر جو معاملہ نا کہ یعنی قاری بیچارہ جو ہے نا وہ یعنی میرے جیسا قاری جو سادہ ہے, یعنی عام ہے, آپ کے کہنے پہ بہت توجہ کرتا ہے, خاص طور پہ ناقدین کی, وہ آدھے نقاد یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے بندے کے پاس, ٹھیک ہے, اور زندگی بڑی تیز ہو گئی ہے اور بہت معاملہ آگے چلا گیا ہے, لہٰذا بالکل مختصر انکیپسولڈ فارم میں وزڈم جو ہے وہ فراہم کر دینا چاہیے. دوسری طرف نقاد یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی اصناف جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر کر سکتی ہیں. تو بندہ کس طرف جائے, سادہ دل جو ہے. دیکھیں, ناول کے اندر کہانی ایک واقعی ہوتی ہے. اس دن بٹ صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا آپ کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ملٹی سٹوریز ہوتی ہیں, ناول بہت ایکسپینڈ, اور شارٹ سٹوری جو ہے وہ صرف ایک جذبے کو, ایک کیفیت کو, ایک احساس کو, ایک واقعے کو بیان کرتی. ناول میں بھی ایک واقعہ, ایک احساس, ایک جذبہ ہوتا ہے, لیکن وہ ایکسپلینیٹری زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک, جیسے وہ راستہ تلاش کریں, کبھی آپ ادھر تو ادھر ہوتا وہ ایک ہی راستہ, ٹھیک, لیکن وہ ذرا گھمائیاں پیچیدگیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں. ادروائز وہ ایک ہی کہانی ہے, ایک ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فلاں سے اس سے محبت ہوئی, فلاں اس نے کیا, اور اس کے بعد وہ. تو موقف آپ کا پھر یہ ہوا کہ میرا موقف یہ ہے نہیں ہے گنجائش چھوٹی صنف کی. میرے خیال میں وہ ہمارے کرائسس کو نہیں بیان کر سکتا آج کا. نہیں, آج کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کی بھی بات اس میں شامل ہوگی نا, کیونکہ جب ہم کبیر کی بات کر رہے ہیں یا سعدی کی بات کر رہے ہیں یا حکایتوں کی یا خلیل جبران کی یا منٹو کی, تو اس کا مطلب تاریخ سے مثالیں لا رہے ہیں نا. تو اگر تاریخ میں مثال موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش تو تھی.
کیونکہ ہر زمانے میں بڑا کرائسس بھی آیا ہے. ابھی یہ بات کرتے کرتے ایک میرے ذہن میں ایسی مثال آ گئی ہے کہ وہاں پہ جا کے اب پھر نئے سرے سے سب کچھ سوچنا پڑتا ہے, اور وہ ہے رباعیات عمر خیام. جی. اب وہ 4 مصروں میں کہی ہوئی صنف ہے, وہ بھی مختصر ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور اس میں سے بھی مطلب ربائی کا جو فن اور ان کو جاننے والے آدمی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ربائی ایک مصرے پر ہوتی ہے. آخری مصرع جو ہے دراصل وہ ہے آپ کا کہنا, پیچھے آپ وہ یعنی وہ جگہ بناتے ہیں جہاں پر جا کے آپ نے چوتھا مصرع کہنا ہے, یعنی یہ اس کا یعنی ٹیکنیک اس کی یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 یا 1.5 2 مصروں کی آخری شعر ہی ہوتا ہے ربائی کا, کہ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, صحیح, اور ناداں یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, صحیح, لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. اب یہ کہنے کے لیے وہ پہلے 2 باتیں کی, یا اس طرح کے اور معاملات. تو رباعیات عمر خیام جو ہے وہ تو دنیا کے بڑے ادب میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ورلڈ ویو بھی ہے, اس کا ایک اپنا پورا تناظر ہے, اس کے پاس دانش کی ایک بات ہے, اس کے پاس اپنے عہد کی جو مکالمت کا اور اس کی جو بیان ہے وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے. وہ اپنے عہد کا نمائندہ آدمی ہے. تو اگر وہ کر سکتا ہے اس صنف میں, جی, تو پھر اس کا مطلب ہے ہنر کا معاملہ آ گیا. پھر تو یہ میرے خیال میں شاعر اس آرٹسٹ پہ بھی منحصر تھا, اور وہ کسی صنف کے کسی ایک فن پارے میں تو وہ بیان نہیں کر پا رہا. میرے خیال میں ہم اس طرح تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک غزل ہے اس کے مقابلے میں اور ایک ناول ہے. اس طرح آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ مثلاً ایک ناول لکھتا ہے ایک آدمی, ایک افسانہ ہے, 10 سال میں ناول لکھا, دوہا ہے. اب اس طرح دیکھیں نا, آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے ہیں نا, آپ کبیر کو پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے ہیں, چونکہ وہ بہت بڑا آرٹسٹ ہے, اس کا برین بہت بڑا ہے, مطلب اس کے پیچھے جو آرٹسٹک برین ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ چنک میں ساری زندگی بیان کرتا رہتا ہے. تو سارے فنکار ایسے ہی کرتے ہیں نا سر. ہم دیکھ رہے ہیں ایک صنف کی ایک جانرا جو ہے اس تناظر میں کہ غزل کے اندر کیا آپ کا کرائسس آ سکتا ہے. میرا جو سوال ہے نا سر, میں تو اس طرح دیکھ رہا ہوں. سوال یہ تھا ظاہر کہ ایک شعر میں تو سارا بیان نہیں کر سکے گا نا, لیکن ناول کر لیتا ہے. نہیں, ناول ظاہر ہے اس کے لفظ زیادہ ہیں, چیز زیادہ ہے, وہ تو ہے. لیکن ناول اگر زندگی میں ایک ہی لکھتا تو وہ تو بہت کچھ بیان کر دیا. یہ تو دیکھیں نا, یہ اس پہ تو سوال ہی کوئی نہیں تھا. اگر یہ معاملہ ہے پھر تو سوال ہی کوئی نہیں ہے نا, کہ ظاہر ہے کوئی ایک آدمی کہے کہ بھائی تم ایک مطلب چھوٹے سے گھر میں کتنی چیزیں رکھ سکتے ہو. پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایک صنف کو لے رہے ہیں. ایک صنف کا مطلب ہے کہ ایک صنف کا شاعر, ایک صنف کا شاعر. میں یہ گزارش ہے نا, جیسے کبیر ہے, اس نے دوہے لکھے ہیں, وہ دوہے لکھتا رہا. ہائیکو ہے, کوئی شاعر ہے وہ ہائیکو ہی لکھتا رہا ساری عمر. ٹھیک ہے. جو مائکرو فکشن لکھنے والا اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو صرف ساری زندگی صرف مائکرو فکشن لکھے, ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا کر سکتا ہے, اس کے بھی اتنے ہی بڑے ہونے کا امکان موجود ہے. بالکل ہے. ایک غزل ایک بڑا آرٹسٹ اگر ہے تو وہ ساری زندگی اگر غزل لکھتا ہے, اپنی 10-15 کتابیں دیتا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ بار بار اپنا آشکار کرے گا اور اپنے موقف کو, پوائنٹ آف ویو کو, اپنے تضادات کو, اپنے جو پاور ڈسکورسز کو وہ اس میں اشکار کرے گا. تو وہ بالکل لکھ سکتا ہے, وہ بالکل آ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صنف کا مسئلہ نہیں ہے, ایک صنف کے اندر مشکل ہے کہ ایک کے اندر ہی آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس طرح کا کرائسس تو نہیں آ سکتا, لیکن افسانے میں شاید آ سکے. مطلب ایک بڑی صنف ہے نا, وہ تو افسانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ افسانے میں اتنی شاندار چیزیں آ گئی ہیں, تو شاید اس سطح کی ہاں نظم میں آ سکتے ہیں. طویل نظم ہے نہیں, وہ تو آئے گا نا. طویل کے بارے میں تو یعنی اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہے, سوال تو ہے مختصر صنف کے بارے میں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی مثالیں اب ہمیں تاریخ سے بھی مل گئی ہیں, قریب کی بھی اور دور کی بھی, جی, تو اس سے کم از کم یہ ایک حد تک واضح ہو جانا چاہیے کہ بات ہنر کی ہے اور بات آدمی کی ہے. اچھا, ایک بڑی اہم بات ہے, یہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو جتنی طویل اور بڑی صنف ہوتی ہے اتنا آپ آشکار کرتے ہیں, آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کو آرٹسٹک بہت مضبوط ہونا چاہیے. گنجائش سر زیادہ ہے نا اس کے اندر. نہیں, آپ کمزور بھی تو ہو سکتے ہیں نا. کمزوریاں بھی ظاہر ہوں. میں پیسے دے دیتا ہوں, آپ جائیں جو مرضی کھائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں ایسے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر میں نے کہا کہ یار یہ 15 روپے ہیں, اس میں لے گیا, آپ بڑا کنسائزڈ ہو کے ایک چیز لے گا. غزل کا یا چھوٹی صنف کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نالے کی طرح ہے جس میں پانی گزر رہا ہے, جو اسے بڑے طریقے سے گزار رہا ہے.
لیکن جو ہی آپ دریا میں چھوڑتے ہیں تو پانی کبھی ادھر کبھی ادھر اور کبھی ادھر، تو کہیں بیٹھا ہوا ہے، کہیں کھیتوں کو نکل گیا ہے. تو یہ مسئلہ بھی تو ہے نا، بڑی صنف میں آپ کو بہت بڑا آرٹسٹک مضبوطی چاہیے. دیکھیں یہ تو دونوں طرف ہے، یعنی بڑی بات کرنے کے لیے یا لمبی بات کرنے کے لیے بھی ہنر چاہیے، اور چھوٹی بات کرنے کے لیے بھی ہنر چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی کو سپورٹ بہت مل رہی ہے، اس کو قافیہ مل رہا ہے، ردیف مل رہا ہے، اسے 2 مصروں میں اس کو بہت کینن اسے پورا مل رہا ہے. نہیں، نظم کہنے کی نسبت وہی بات اب شعر میں کہنا بہت مشکل کام ہے. کینن ملتا ہے. ابھی اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. چلیں یہ اور بات چونکہ ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یعنی کنکلوڈ ہم اس پہ کرتے ہیں کہ مثالیں اتنی باہر موجود ہیں ہمارے پاس. وہ ہائیکو والی مثال بہرحال ابھی تک ہے کہ عالمی ادب میں رباعیات کو تو شامل کیا گیا، ہائیکو کو کیوں نہیں کیا گیا؟ ہائیکو کا کوئی بڑا شاعر جو ہے وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں. ہوں گے، ایسا نہیں، جاپان میں تو ہوں گے ظاہر ہے. ہم عالمی ادب کی روایت کی بات کرتے ہیں نا، شاید تراجم ہو گئے اس کے، جیرلڈ نے کر دیے ترجمے، تو اس ترجمے کی وجہ سے عالمی ادب میں شامل ہو گیا ہو سکتا ہے. ہائیکو بھی ویسے ترجمے تو ہوئے ہیں لیکن اس بڑی سطح پہ شاید نہ ہوئے ہوں یا ہمیں پتہ نہ ہو. یہ بھی نہ ہو، ان کے بھی ہم کرتے ہیں بات. تو جو اب تک کا مطالعہ ہے یا ہمارا علم ہے یا جتنی ہماری سطح ہے اس کے مطابق جو باتیں ہمارے سامنے تھیں ہم نے پیش کر دیں. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں.